मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। मैं आपका होस्ट पादी सलास जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं फेक टीवी और प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक। नाजरीन, आज हम एक ख़ास मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और ये एक मुनफरिद टॉपिक है। बहुत सारे ईमानदार अपने दिल में या अपने अंदर इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे सवालात रखते हैं और कन्फ्यूजन का शिकार भी नज़र आते हैं। हमने मुनासिब जाना कि हम इन बातों को एड्रेस करें और आज इस पर मुफस्सल बात करने को हमारे दरमियान बड़े ही खूबसूरत खुदा के खादिम मौजूद हैं। नौजवान खादिम हैं, लेकिन खुदा इन्हें बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। इनका नाम पास्टर अनिल जॉन है। FGA चर्च, FGA बाइबल कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है और मैं चाहूँगा कि खुदा के खादिम अपना मुख्तसर तारफ़ ख़ुद ही पेश करें ताकि हमारे नाज़रीन जान सकें कि उनकी खिदमत क्या है और किस तरह खुदा उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। जी भाई साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर सलास। हम चाहते हैं कि आप अपना तारुफ मुख्तसरन पेश करें। मेरा नाम पास्टर अनिल जॉन है और मैं FGA थियोलॉजिकल सेमिनरी में एज ए कैंपस पास्टर और इसके साथ साथ एज ए लेक्चरर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं नए अहदनामे का जायज़ा और इसके अलावा जो यूहन्ना के खतूत हैं इन पर सेमिनरी में तालीम देता हूँ और मैं पास्टर सिसल को और उनकी टीम को और इसके साथ साथ अपने प्यारे भाई को इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया कि लोग अपने सवालों के जवाबात बाइबल में से हासिल कर सके। जी, थैंक यू वेरी मच पादी साहब। नाजरीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है बीमारियां। कि जो बीमारियां हम पर आती हैं, क्या ये खुदा की तरफ से हैं? अगर ये खुदा की तरफ से हैं तो क्यों खुदा इन बीमारियों को ईमानदारों की ज़िंदगी में आने की इजाज़त देता है? और इसके अलावा हम इसी तनाजुर में मज़ीद सवालात को डिस्कस करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, अपने सरों को झुकाएंगे और हम खुदावंद अपने खुदा से रहनुमाई मांगेंगे। हालेलुया। खुदावंद कदूस मेहरबान जिंदा खुदा, हम तेरे पास आते हैं, तेरे कदमों में झुकते हैं और खुदावंद ख़ास तौर पर इस वक्त को और खुदावंद इस सारे प्रोग्राम को, खुदा के खादिम पास्टर अनिल जॉन साहब को, ऐ खुदावंद पूरी टीम को खुदावंद हम तेरे हाथ के नीचे ले आते हैं। तेरी हिकमत दनाई को मांगते हैं ताकि जितनी गुफ्तगू की जाए तेरे कलाम के मुताबिक हो, तेरी तरफ से हो और खुदावंद देखने वाले सुनने वाले इससे मुस्तफ़ीद हों और खुदावंद ये प्रोग्राम बहुतों के लिए बाइश बरकत हो। यीशु नासरी के नाम से आमीन। पादी साहब, तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि आप आए और ये बड़ा हसास मौजू है और बहुत सारे लोग उलझन का शिकार नज़र आते हैं। तो हम जानना चाहते हैं, हमारे नाजरीन की रहनुमाई के लिए आप बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बाइबल के मुताबिक खुदा जो है वो ईमानदारों पर ख़ास तौर पर क्यों बीमारियां आने देता है? यानी बीमारियों की इजाज़त क्यों खुदा देता है कि वो ईमानदारों पर हमलावर हों? जी, ये मौजू बड़ा ही हसास और पोचीदा है। जब हम बात करते हैं बाइबल के मुताबिक तो हमें बाइबल में एक बहुत बड़ी मिसाल अय्यूब नबी की मिलती है। खुदा ने उसकी ज़िंदगी में बीमारी को आने दिया। हाँ, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं अय्यूब की किताब में, लगता तो यूं ही है कि इब्लीस ने अय्यूब को छुआ और उसको जो जिल्द की बीमारी थी उसके बदन पर फोड़े हो गए, तो ये उसकी ज़िंदगी में आई। लेकिन जब हम बागौर इसका मुतालिया करते हैं तो खुदा ने ही इस बीमारी को उसकी ज़िंदगी में आने की इजाज़त दी। इब्लीस पहले खुदा के पास गया, उसने इजाज़त ली और उसके बाद ये सिलसिला उसकी ज़िंदगी में शुरू होता है। तो अगर हम सिर्फ़ अय्यूब की ज़िंदगी को ही देखें तो खुदा ने उसकी ज़िंदगी में अपने मकसद को पूरा करने के लिए इब्लीस को इजाज़त दी। इब्लीस एक सवाल करता है, वो कहता है क्या तू इसकी ज़िंदगी में मुसीबत को लाए और फिर भी ये तेरी इबादत करेगा? इस सवाल को प्रूफ करने के लिए इसका
جو پریکٹیکل آنسر ہے وہ دینے کے لیے خدا نے کہا جا تو جو کر سکتا ہے کر۔ تو ایوب کو خدا اپنا فضل دیتا رہا اور اس فضل میں وہ قائم رہ کر وہ عبادت کرنے سے باز نہ آیا، شکر گزاری کرتا رہا اور اس میں مزید ایمان کی مضبوطی آئی۔ تو ڈیفینیٹلی جب بھی خدا ایسے معاملات ہماری زندگی میں ہونے دیتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جس کو ایوب کی طرح فی الحال ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ایک بات پر غور کیجئے گا ایوب کی کتاب کو پڑھتے ہوئے کہ جب خدا ایوب پر ظاہر ہوا تو خدا نے اس کو یہ نہ بتایا کہ ابلیس میرے پاس آیا، ہماری آپس میں گفتگو ہوئی اور اس کے بعد تیری زندگی میں یہ ساری مصیبتیں آئیں۔ خدا اس سے کہتا ہے میں قادر مطلق ہوں، میں نے سب چیزوں کو خلق کیا ہے، اور بہت سارے سوالات خدا اس سے کرتا ہے جن کا جواب ایوب نہیں دے پاتا۔ تو خدا کہتا ہے کہ تو ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہا تو تیرے لیے یہ سمجھنا بھی فی الحال مشکل ہوگا کہ کیوں میں تیری زندگی میں مصیبت کو آنے دے رہا ہوں۔ تو ہم ایجوکیٹڈ آنسر، کمپلیٹ الٹیمیٹ آنسر تو ابھی نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں بائبل میں سے کہیں کہیں اشارے ملتے ہیں۔ جو مکمل جواب ہے وہ تو ہمیں یقیناً آسمان پر ہی ملے گا کہ کیوں خدا ہماری زندگی میں کئی بار مہلک قسم کی بیماریاں آنے دیتا ہے۔ ایسا ہی حال پولس کی زندگی میں ہے۔ جو مفسرین ہیں وہ جو اس کے بدن میں کانٹا ہے اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ یہ اس کے بدن میں کوئی بیماری تھی اور اس نے 3 مرتبہ خدا سے التجا کی کہ اسے میرے بدن سے نکال دے، لیکن خدا نے نہیں نکالا۔ خدا نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اور پولس مقصد کو بیان کرتا ہے مکاشفات کی زیادتی کے سبب سے، پھول جانے کے اندیشہ سے خدا نے میری زندگی میں ایسے ہونے دیا۔ تو وہ اس بیماری کو جو اس کی زندگی میں ہے خدا کے فضل کو لے کر ہینڈل کر رہا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ بیماری مجھے حلیم کر رہی ہے۔ مجھے اس وقت اس مصنف کا نام تو یاد نہیں، لیکن وہ ایک بڑی خوبصورت کوٹ دیتا ہے جو میرے ذہن میں رہ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کا خوبصورت ترین چہرہ بیماری کے بستر پر دیکھا۔ تو ایسی بیماری جو ہمیں کچھ سکھا دیتی ہے، خدا کا خوبصورت ترین چہرہ دکھا دیتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ بعض اوقات خدا ہمیں جسمانی طور پر کمزور رہنے دیتا ہے، لیکن وہ روحانی کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے۔ خدا اپنے بچوں کی زندگیوں میں جسمانی کمزوریاں تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن روحانی کمزوری، روحانی اندھا پن، لنگڑا پن اور اس طرح کی چیزوں سے وہ ہمیں نکال لیتا ہے۔ ایک اور موجودہ دور کی شخصیت کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خداوند کی خادمہ ہے جونی ایرکسن ٹیڈا، بڑی مؤثر خدمت انجام دے رہی ہیں۔ وہ اپنی جوانی کا ایک واقعہ اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتی ہیں کہ ان کی لائف میں بہت سارے ایسے گناہ تھے جن سے وہ چھٹکارا نہیں پا رہی تھیں، تو انہوں نے خدا سے کہا کہ ٹرن مائی لائف اراؤنڈ، کہ میں مکمل طور پر تیرے لیے ڈیڈیکیٹ ہو جاؤں۔ تو وہ سمندر پر نہانے کے لیے گئیں اپنی بہن کے ساتھ، انہوں نے ڈائیو کیا اور 2 3 4 5 منٹ ایسے ہی گزر گئے اور وہ اوپر نہ آئیں۔ ان کی بہن کو تشویش ہونے لگی کہ میری چھوٹی بہن ابھی تک کیوں نہیں آئی، تو وہ بھی پانی میں پیچھے گئی اور اس نے دیکھا کہ ان کی چھوٹی بہن جو ڈائیو کر چکی تھی وہ نیچے سمندر میں پڑی ہوئی ہے اور اس قابل نہیں کہ واپس آئے۔ کیا ہوا کہ اس کو چوٹ لگ گئی اور
اس کے حرام مغز میں چوٹ لگنے کے سبب سے جو سر سے نیچے اس کی باڈی کا حصہ تھا وہ سارا پیرالائزڈ ہو گیا۔ اس نے شفا مانگی۔ ایک وہ واقعہ بیان کرتی ہے، میں رات کو سوئی، ایک چرچ میرے لیے دعا کر رہا تھا اور صبح میں اس امید کے ساتھ اٹھی کہ خدا مجھے ٹھیک کر دے گا، میری ٹانگیں اب کام کریں گی، لیکن وہ ویسی کی ویسی ہی تھی۔ خیر خدا نے اس کو استعمال کیا، اس کی ویل چیئر کو استعمال کیا، اور وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ میری ٹانگوں سے زیادہ خدا نے میری ویل چیئر کو استعمال کیا ہے۔ تو سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، جن کو اس نے اپنے ارادہ کے موافق بلایا ہے۔ بیماری بھی ہمیں مسیح کی مانند بننے میں مدد دیتی ہے۔ تو بائبل کے مطابق بیماری بھی ہماری زندگی میں خدا کے خاص مقصد اور منصوبہ کے تحت آتی ہے۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورتی سے خدا کے خادم نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے۔ خدا ضرور ہماری زندگیوں میں بیماریوں کو الاؤ کر سکتا ہے، اور ہم نے ایوب کی مثال سنی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہمیں بدی سے نہیں آزماتا، اور ہم جانتے ہیں کہ آزمانے والا ایک ہی ہے، لیکن خدا ہمیں ٹرائل سے ضرور گزارتا ہے، اور یہاں پر ایوب کی زندگی میں وہی ٹرائل ہے، اور ہم نے اس بات کو اسی طرح سمجھا ہے خدا کے خادم سے کہ ٹرائلز ضرور آ سکتے ہیں، اور ان ٹرائلز میں خدا جو ہے بیماری کو الاؤ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بڑی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ بیماریاں خدا کے جلال کا بھی باعث بنتی ہیں، اور ہمارے لیے خدا کی قربت کا بھی باعث بنتی ہیں۔ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ہم جاننا چاہتے ہیں، جیسے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم تندرست رہیں، یوحنا اس بات کو لکھتا ہے، اور بائبل مقدس یہ بھی بیان کرتی ہے کہ اس کے مارکھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اور یہ اس کی پاک مرضی ہے اور ارادہ ہے کہ انسان جو بدن میں ہے وہ مکمل طور پر صحت مند رہے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایماندار جو ہیں وہ بھی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور بیماریوں میں گر جاتے ہیں۔ تو جیسا پہلے آپ نے بیان کیا کہ یہ ٹرائلز ہو سکتے ہیں بیماریاں، پر کیا یہ اسپیسیفکلی خدا کی مرضی بھی ہو سکتی ہے ایمانداروں کے لیے کہ وہ بیماری میں گر جائیں؟ کیا بائبل ایک طرف تو یہ بیان کرتی ہے کہ ہم تندرست رہیں، یہ خدا کی خواہش ہے، لیکن دوسری طرف کیا یہ خدا کی مرضی ہو سکتی ہے کہ ایماندار بیماریوں میں پڑے رہیں یا بیماری ان پر آئے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے، اور اس کا جواب میں بڑے احتیاط کے ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، ہمیں اس سوال کو ایڈریس کرنا ہوگا، کیا خدا کی مرضی ایماندار کے لیے ہے کہ وہ شفا پائے یا وہ صحت مند رہے؟ جی، خدا چاہتا ہے کہ ہم صحت مند رہیں، خدا کی یہ مرضی ہے۔ بائبل میں شفا کے وعدے ہیں، صحت کے وعدے ہیں، امثال کی کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ مختلف طریقے سے بائبل اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ہم صحت مند رہیں، قوت میں رہیں، اور اس قوت کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ لیکن دوسری بات، ہم انسان جو بدن رکھتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت ساری بیماریوں اور حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ گناہ کے اثرات میں سے ایک ہے۔ پولس رسول ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خیمہ کے بدن میں ہوں۔ وہ اس بدن کو خیمہ سے تشبیہ دیتا ہے۔ جب آپ لفظ خیمہ پر غور کرتے ہیں تو یہ پرماننٹ سٹیٹ نہیں ہوتی۔ خیمہ یہ ہواؤں کو بھی برداشت کرتا ہے، گر بھی سکتا ہے، اس میں سوراخ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا بدن، ہم اس میں رہتے ہوئے اکثر و بیشتر مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ہماری کسی خاص غلطی کے سبب سے ہو، یا کوئی خدا کی طرف سے جیسے ایوب کی زندگی میں ہوا ایسا کچھ معاملہ ہو۔
اگر ہم صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم بیمار ہوں گے. اگر ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے، ڈائٹ نہیں کریں گے، پرہیز نہیں کریں گے تو ہم بیمار ہوں گے، کیونکہ ہم بدن رکھتے ہیں. اگر آپ شریعت کی کتاب کو پڑھیں تو خدا نے چند ایک ایسے ان کو اصول بتائے جو حفاظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہیں. جی. ان کے ہائیجین کا خیال اور بہت ساری باتیں. یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بیماریوں سے بچے رہیں، ہم صحت مند رہیں. لیکن ہم ایسی زندگی جب گزارتے ہیں جس میں ڈسپلن نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہم بیمار ہوں گے. اور ایسے بھی اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو خدا پھر بھی ہم کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ دینا چاہتا ہے. خداوند یسوع نے ایک مرتبہ کہا کہ شفا بچوں کی روٹی ہے. یہ جیسے بچوں کا حق ہوتا ہے ویسے ہے. اور بائبل میں ایوب کی طرح سارے ہی کردار بیمار نہیں ہوئے. وہ انسان ہوتے ہوئے کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوئے ہوں گے. جیسے داؤد کے بارے میں لکھا ہے وہ بوڑھا اور کہن سال ہوا. تو ہم بھی چاہے کتنا بھی خیال رکھیں اپنی صحت کا، الٹیمیٹلی ہم فانی ہیں اور کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہم ہو ہی جاتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا کہ خدا ہمیں بیماریاں ہی بھیجتا رہے اور اسی حالت میں ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں. یہ خدا کی پرماننٹ ول نہیں ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم صحت مند رہیں، تندرست رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنی قوت کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں. گناہ سے بچے رہیں، گناہ کی زندگی سے ہم توبہ کریں. اور اگر کبھی ان تمام باتوں کے باوجود بھی ہماری زندگی میں بیماری آ جائے تو ہم اپنے آپ کو خدا کی سوورینٹی، اس کے اختیار، اس کی پروویڈنس کے تابع کر دیں کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اگر میری زندگی میں بیماری آئی ہے تو تیرا شکر ہو، اس میں ضرور تیری کوئی مرضی ہے، الٹیمیٹلی تو مجھ کو شفا دے دے گا. جی پاشا تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے سنا خدا کے خادم سے بڑی خوبصورتی اور بڑے احتیاط سے انہوں نے اس بات کا جواب دیا اور ہمارے تک یہ تعلیم پہنچائی. پاشا صاحب، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک خدا کے بزرگ خادم پاکستان سے، میں ان کی رفاقت میں تھا. ایک دن میں ان سے ملنے چلا گیا. ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اصل میں کافی دن سے بڑا مصروف تھا، میں خدا کی خدمت میں مصروف تھا اور میرے لیے مجھے وقت نہیں مل رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری مجھ پر آئی اس لیے تاکہ میں کچھ دیر آرام کر سکوں. ہم اس کو تھیولوجیکل تو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن تجربہ ضرور اس بات کا رکھتے ہیں. سینئر خدا کے خادم انہوں نے اپنے تجربے سے یہ بات کہی کہ یہ خدا کی مرضی تھی کہ میں ان دنوں میں میری طبیعت ناساز ہوتی تاکہ میں کچھ عرصہ آرام کر سکوں. تو ایسی مثالیں ایمانداروں کی بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور جیسے خدا کے خادم نے کہا ہم بدن میں ہیں اور الٹیمیٹلی یہ خیمہ کا گھر ہے، یہ گرایا جائے گا اور اس بدن میں ہماری کچھ باؤنڈیشنز ضرور موجود ہیں اور کبھی کبھی یہ خدا کی مرضی ہو سکتی ہے کہ ایماندار بھی بیماری کا شکار ہوں. پاشا صاحب، ایک بڑا خاص سوال میں کرنا چاہتا ہوں. اکثر لوگ اس میں الجھن کا شکار ہیں، کنفیوژن رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ کبھی کبھی جو نو مولود بچے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو پیدائشی طور پر ان کی باڈیز میں کچھ نہ کچھ نقص رہ جاتے ہیں. کبھی کبھی دل کے والو بند ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کے گردے ٹھیک سے اندر تخلیق نہیں ہوئے ہوتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہتر ہو جاتے ہیں. تو خدا ایسا کیوں ہونے دیتا ہے؟ جی، یہ سوال کافی سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک ایسا بچہ جس نے نہ بدی کی نہ نیکی کی، وہ کیوں کر معذور پیدا ہوتا ہے، کبھی اندھا، کبھی لنگڑا، یا بہت ساری اور کمزوریوں کے ساتھ.
آپ کو یاد ہوگا اگر آپ بائبل کو پڑھنے والے لوگ ہیں تو خروج کی کتاب 3 باب میں جب موسیٰ خدا کے سامنے تھا اور خدا اسے مصر میں بھیجنا چاہتا تھا تو اس نے اپنی ایک کمزوری کا ذکر خدا کے سامنے کیا کہ میں فصیح و بلیغ نہیں ہوں۔ تو خدا نے کہا اس وقت کہ کیا یہ میں ہی نہیں جو گنگا یا اس طرح کی اور کمزوریوں کے ساتھ لوگوں کو پیدا کرتا ہوں یا ہونے دیتا ہوں یا اجازت دیتا ہوں، ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ خدا ایسا کیوں ہونے دیتا ہے؟ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو وہ ہر طرح کی بیماری اور عیب سے پاک تھا، لیکن جب گناہ کر دیا گیا تو اس وقت نہ صرف انسان کی زندگی بلکہ اس کے چوگرد سب کچھ وہ متاثر ہوا۔ اور اب ہم جو نسل آدم ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو گناہ کے اثرات کو لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور انہی گناہ کے اثرات میں سے ایک یہ اثر بھی ہے کہ لوگ کسی نہ کسی جسمانی کمزوری اور عیب کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں خدا کیوں اجازت دیتا ہے؟ تاکہ ہم انسان ہمیشہ گناہ کی سنگینی کو یاد رکھیں کہ گناہ کتنا مہلک اور خطرناک ہے اور یہ کیسے ہمیں متاثر کر سکتا ہے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا، بڑا اس کا نقصان اس وقت ہی ہوا، لیکن اس واقعے کے کئی سال بعد بھی وہاں پر بچے معذور پیدا ہوتے رہے، جو اس واقعے کی شدت کو آج تک یاد دلاتا ہے کہ وہ کتنا سنگین واقعہ تھا، اور اس سے سبق آج بھی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ وہ سب کیا ہے کہ جاپان نے اپنے آپ کو ہر طرح کی جنگ سے علیحدہ کر لیا، اور اس نے اپنے آپ کو پورے طور پر ٹیکنالوجی میں صرف کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں ٹیکنالوجی میں کنگ بنوں گا دنیا کا۔ تو ایسے ہی خدا بھی چاہتا ہے کہ جو گناہ کے اثرات ہیں ہم انہیں یاد رکھیں اور ہم گناہ سے کنارہ کریں۔ جی تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ مجھے وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے جب یسوع نے ایک جنم کے اندھے کو شفا بخشی اور سوال کیا گیا کہ کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے والدین نے گناہ کیا، تو یسوع نے کہا کہ نہ اس نے کیا نہ اس کے والدین نے، بلکہ یہ اس لیے اس طرح پیدا ہوا کہ آج کے دن خدا کا جلال ظاہر ہو۔ بالکل ہم اس کو اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو نقص ہیں، جو ایسے نقص سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ خدا کے جلال کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن بیسک انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے یا تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، یا وہ خدا کی قدرت کو سمجھ نہیں پاتے، اس کا ادراک نہیں کر پاتے، اس لیے شاید وہ ایسے ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہمارے پاس یہ بھی تعلیم موجود ہے جو خدا کے خادم نے ہم تک پہنچائی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو خدا ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور ان کی زندگی میں ان کے گناہوں کے جو اثرات ہیں وہ پشت در پشت جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں، ان کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور یہ اس کی ہی ایک تصویر ہو سکتی ہے۔ ایک اور سوال پادری صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں، اور یہ آخری سوال ہوگا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خدا جو ہے ہم سبوں کے لیے شفا کا منصوبہ رکھتا ہے، جیسے آپ نے پہلے کہا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی شفا نہیں پاتا، ہر کوئی سپر نیچرل جو شفا کا تجربہ ہے اس سے نہیں گزرتا، گو کہ وہ دعا بھی کرتے ہیں بعض اوقات۔ تو ایسا کیوں ہے؟ خدا سبوں کو ہی کیوں شفا نہیں بخشتا؟ یہ بھی ایک مشکل سوال ہے جس کا میں کامل طور پر ختمی جواب شاید نہ دے پاؤں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو یہ خدا ہی جانتا ہے کہ وہ ایک کو شفا دے دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں دیتا۔ وہ
اس بات کا پابند بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں اس بات کی وضاحت دے کہ میں نے اس کو شفا دی اور اس کو کیوں نہیں دی۔ ہم جب کسی بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں ایمان کے ساتھ ہی کرنی چاہیے اور پھر خدا پر چھوڑ دینا چاہیے، اس کے اختیار پر، کہ اگر اس کی سوورن ول ہے تو وہ اس بیمار کو شفا دے دے گا اور دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو اس میں بھی کوئی اس کا بڑا منصوبہ اور بھلائی ہے جس کو وہ شاید ابھی ہم پر ظاہر نہ کرے، یا ظاہر کرے تو ہم سمجھ نہ پائیں۔ تو بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں خدا فوراً معجزانہ طور پر شفا دے دیتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو دعا کے بعد آہستہ آہستہ شفا کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو شفا نہیں ملتی۔ لیکن ایک بات جو پر امید ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم جب اس بدن کو چھوڑ دیں گے یا یہ بدن جلالی ہو جائے گا تو تب تو ہم ہر طرح کی بیماری سے ضرور ہی شفا پا جائیں گے۔ اس وقت ہم ابدی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوں جن کو بہت دعا کے بعد بھی شفا کا تجربہ نہیں ہوا، وہ بالکل حوصلہ نہ ہاریں، وہ مایوس نہ ہوں، وہ اس کو خدا کی بھلائی جانتے ہوئے قبول کریں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا ان کی اس بیماری کو کسی روحانی بیماری سے شفا دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو 70 یا 80 برس یہ زندگی ہے، اس کے بعد تو وہ ایماندار ضرور ہی مکمل ہو جائیں گے اور ہر طرح کی بیماری سے شفا پا جائیں گے۔ جی ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا۔ پاس صاحب، میرے ذہن میں اس کے متضاد نقطہ آ رہا ہے۔ بعض اوقات آبزرو کیا گیا ہے کہ ہم میں بھی کمی ہوتی ہے شفا نہ ریسیو کرنے کے لیے، کیونکہ اب ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ انجیل میں لکھا ہے، مرکز کی انجیل میں اس کا 9واں باب اور 23ویں آیت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک باپ جس کا بیٹا مرگی کا شکار تھا اور وہ یسوع کے پاس آ کر گفتگو کرتا ہے اور یسوع سے کہتا ہے کہ اگر تو کر سکتا ہے، تو یسوع سے ملامت کرتا ہے کہ تیرا اعتقاد کم ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اس بارے میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ میں آپ سے ایگری ہوں، اور ایسی ہی بات ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کفرنہوم میں بھی ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہاں جاتے ہیں اور ان کی کم اعتقادی کے سبب سے وہاں پر خداوند بہت سارے معجزات نہیں دکھا پاتے۔ تو یہ بالکل درست ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو کہ اس کے پاس آتا ہے ایمان رکھے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اگر ہمارا ایمان یہ نہیں ہوگا کہ خدا، کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ دیر ہو گئی ہے، اب اس بیماری سے میں شفا نہیں پا سکتا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، شاید پہلے یسوع کام کر سکتا تھا اب نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیں ایمانداروں، مسیح کے لیے کوئی حد ہم مقرر نہیں کر سکتے کہ یہاں تک تو کام کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں۔ تو ایسی کم اعتقادیاں بعض اوقات ہماری زندگی میں جب ہوتی ہیں تو یہ بھی شفا کو حاصل کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ جی ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو ایڈریس کیا ہے، اور یہاں پر 2 باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں خدا کے کلام کے مطابق۔ وہ یہ ہیں کہ پہلا پارٹ یہ ہے کہ بعض اوقات شاید خدا کی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں کامل شفا بخشے، اور اس کی مثال ہمیں پالوس رسول سے ملتی ہے۔ اس نے 3 بار دعا کی، لیکن خدا نے اپنے فضل کو جاری کیا، شفا کو جاری نہیں کیا۔ لیکن یہ ایک بھید ہے، یہ ایک مسٹری ہے۔ جیسے خدا کے خادم نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو جن کو ہم تب ہی جان پائیں گے جب ہم آسمان پر جائیں گے، لیکن زمین پر ہم اس بات سے متفق ہیں یا اس بات کی قوی امید اور ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا فضل ہمارے لیے جاری ہوتا ہے، اور خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے۔ اور دوسرا حصہ
या दूसरा किरदार हमारा है। बाज़ औक़ात हमारी बेइत्तेकादी के सबब से भी हम शिफा से महरूम रहते हैं। गो कि वो शख्स जो अपने बेटे को लेकर यीशु के पास आया था, वो एतकाद रखता था, लेकिन उसका एतकाद कम था, इसलिए यीशु ने इसको मलामत की और उसने कहा कि मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। अगर आप बेइत्तेकाद हैं, अगर आपकी बेइत्तेकादी का इलाज होने वाला है, तो ज़रूर यीशु के पास आइए। वो आपका इलाज करने की कुदरत रखता है और आपको शिफा बख्शने की भी कुदरत रखता है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम ईमान रखते हैं कि आपने इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है। इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ शेयर करें, फेथ टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे लोग इस मौजू से और इस सारी तालीम से मुस्तफ़ीद हो सकें और खुदा का कलाम आपके वसीला से फैल सके, ट्रैवल कर सके। खुदावंद आपको बरकत दे।